नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने अमराज के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बालों के अमराज के ऊपर कि बाल जो है क्यों झड़ते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है बालों से मुताल्लिक, अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं या किसी के घर में बाल झड़ रहे हैं, तो आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल करें, सवाल अपना पूछें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब सवाल आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि जिसको भी देखिए बाल उसके झड़ रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या ख्वातीन हो, तो उसके मतलब क्या हम जो है दवाएं अपनाएं जिसकी वजह से बाल जो है वो ना झड़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अब बालों के अमराज से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है उन्वान भी है और जो है मसला भी है। और इंसान के जो बाल होते हैं वो खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से देखें बहुत बड़ा इनाम है कि इंसान की तमाम खूबसूरती का महवर व मरकज़ जो है वो इंसान के बाल होते हैं और उनकी नशोनुमा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बालों का जो मसला है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो है समझिएगा एक मार्केटिंग जो है इमोशनल स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड करती हैं, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को जब कहा जाए कि तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, बाल कम हो गए हैं, तो इमोशनली इंसान जो है सोचने लगता है, परेशान हो जाता है कि क्यों झड़ रहे हैं, अगर बाल चले जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह के साथ और दूसरे बहुत सारे मसाइल होते हैं। कई लोग जो है बालों के अहम वजूहात को जानने से कासिर होते हैं कि ये क्यों झड़ते हैं। बहुत सारे लोग कम इल्मी की वजह से जो है टेलीविज़न पर नज़र आने वाले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को मानकर बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, मगर प्रॉब्लम जो होती है क्योंकि टेलीविज़न के ऊपर बताया भी इस तरह से जाता है उनको कि ये इस्तेमाल करने से इस तरह से होगा, ये होगा, जबकि ये नहीं बताया जाता कि बालों के गिरने की दूसरी वजूहात होती है, जैसे कि हम बताया करते हैं। मसला ये होता है कि बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ अहम वजूहात को मैं आपके नज़र करूँगा। सबसे पहला होता है बाल्डनेस पैटर्न। इसमें जो है ये जेनेटिकली होता है। अगर माँ बाप के बाल जो है बहुत जल्द गए हैं तो बच्चों के बाल जनरेशन लॉस में, अगर उनके 40 साल की बाद वाली उम्र में गए तो बच्चों के 30 साल की बाद वाली उम्र में जाएंगे, अगर माँ बाप की 30 साल की उम्र में जाएंगे तो बच्चों के 20 साल की उम्र में चले जाएंगे। तो इस तरह का एक जनरेशन गैप जो है वो बिल्ड होता है, जेनेटिकली जो है ये प्रॉब्लम आया करती है। और इसके साथ दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए। उमूमन जो है जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, खुशबूदार शैम्पूस, खुशबूदार ऑयल्स का इस्तेमाल करने के लिए जो है हम कोशिश होते हैं, लेकिन ये इंतहाई नुकसानदा होते हैं। जाहिर सी बात है अगर तेल के अंदर खुशबू डाली जाएगी, बचपन से सबको सिखा दिया गया है कि बालों पे खुशबू नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन लोगों का ये ध्यान इस तरफ नहीं जाता, कहते हैं कि नहीं वो प्योर है। देखिए प्योर खुशबू उस लेवल की नहीं होती कि आप तेल लगाएं और आजू बाजू जितने लोग हैं उनको जो है उसकी खुशबू समझ में आने लग जाए और वो पूछे कि तुमने ये लगाया है। तो मसला इस तरह से होता है कि 100% उसमें सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस मिलाए गए हैं और ये सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस जो है वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएंगे हर सूरत में। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो है शैम्पूस का। शैम्पूस इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी जो है बाथरूम पूरा जो है खुशबू से महकने लगता है, गोया कि मतलब जो है वो शैम्पू की जगह जो एयर फ्रेशनर का काम करने लगता है। लेकिन इसमें मसला ये हो जाता है कि वो भी सिंथेटिक फ्रेगरेंस है और वो सिंथेटिक फ्रेगरेंस के चलते आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अब शैम्पूस की जब बात आई है तो इन शैम्पूस के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं और वो मसाइल इस तरह से हैं कि इसमें थिकनिंग एजेंट के नाम पर, शैम्पू के बेस के नाम पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैराश जो केमिकल्स होते हैं। और मैं एक ताज्जुब वाली बात आज आपको मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ बालों को विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। बाल तमाम चीज़ों की, इंसान के जिस्म को जिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ बालों को ज़रूरत पड़ती है उसकी। लेकिन इसके अंदर मसला ये होता है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है और मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने गौर भी किया है, अगर शाम पानी नहाते वक्त कभी गलती से मुंह में पानी चला जाए और बाल धो रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल खारा होगा। दरअसल उसके अंदर एज एन थिकनिंग एजेंट साल्ट यानी कि नमक मिलाया गया है
اور یہ بات سب کو پتا ہے. اچھا تعجب اس بارے میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بالوں کو کھارے پانی سے دھونے سے روکتے ہیں, لیکن جو شیمپو ہوتا ہے اس میں مکمل کھاراپن موجود ہوتا ہے سالٹ کی شکل میں. یہ ایڈیٹو کیلشیم بہت سارے ناموں سے جو ہے آپ کے شیمپوز کے اوپر باضابطہ طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ سالٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ کیمیکلز بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. اسی لیے شیمپو کے جتنے بیسس ہو, وہ پام ایکسٹریکٹڈ آئلس ہو یا دوسرے آئلس ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر سوڈیم لورل سلفیٹ ہوتا ہے عموماً ہر شیمپو کے اندر, لیکن ایس ایل ایس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ پام ایکسٹریکٹڈ ایس ایل ایس ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ دے گا, یعنی نقصان نہیں دے گا کم سے کم. تو ان چیزوں کا استعمال کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیچرل شیمپوز کا, نیچرل آئلز کا ہی استعمال کیا کریں اور ان سے بچا کریں. اس کے آگے بہت سارے ہیں اسکیلپ کی بیماریاں ہیں جن پر میں آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالوں گا, بالوں کے سفید ہونے کی وجوہات, ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے میر عطرت حیدری بات کر رہا ہے. جی سوال پوچھیے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے, سب سے پہلے میں اس پروگرام کے لیے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کیونکہ اس پروگرام سے ہر ایک انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی سوال میرا یہ ہے کہ میرے بال جڑ رہے ہیں, لیکن لگ بھگ 3 سالوں سے میرے بال جڑ رہے ہیں. اب میں بال چھوٹے رکھ رہا ہوں جی, تو لیکن جب بھی کوئی بھی تیل میں یوز کر رہا ہوں تو میرے بالوں میں روکھا پن زیادہ آ رہا ہے. اس کے بعد تو ڈاکٹر صاحب سے میں صلاح مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالوں کو کون سا ایسا تیل لگاؤں کہ جس سے میرے بال بالکل میں چھوٹے رکھ رہا ہوں, اب زیادہ نہیں نکل رہے ہیں, لیکن میرے بالوں میں جو روکھا پن ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا تیل لگانے کے باوجود بھی روکھا پن رہ رہا ہے بالوں میں؟ جی تیل لگاتے ہیں بالوں میں آپ؟ ہاں بالکل, جب میں تیل لگاتا ہوں بالوں میں تو روکھا پن تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے, لیکن کتنے دن میں ایک بار لگاتے ہیں جناب تیل آپ؟ بس ایک بار لگاتا ہوں ہفتے میں, زیادہ نہیں لگاتا. میں عرض کروں گا اس کی کیا وجوہات. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پھر بتائیے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب پہلے اس کا ہی جواب لے لیتے جو کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا. جی ان کا سوال جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے اور آج کے ٹاپک کے متعلق بھی ہے, تو میں اس کا جواب پہلے عرض کر دوں گا, لیکن تمام ناظرین کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو سمجھا کریں. مسئلہ اس کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ میں نے ان سے ڈائریکٹلی ایک ہی سوال کیا تھا کہ آپ بالوں کو تیل کب لگاتے ہیں, اور انہوں نے خود کہا کہ تیل جب لگاتا ہوں تو تھوڑا روکھا پن کم ہوتا ہے. دیکھیں میں نے ایک چیز یہ عرض کر دی تھی آپ کو کہ بال جو ہوتے ہیں اس کو پروٹینز, وٹامنز, انزائمز سب کی ضرورت پڑتی ہے, تو کون سا تیل لگائیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پروٹینز, انزائمز اور جو ہے وٹامنز کون سے تیل میں ہوتے ہیں, یہ آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ بات پتا چلے گی. کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے نا, ایک تو ساؤتھ سائڈ ہے, ایک نارتھ سائڈ ہے. ساؤتھ سائڈ میں کوئی بھی جو ہے کھوپرے کا تیل جو ہوتا ہے, جو کوکونٹ آئل ہے, اس کو بالوں پر نہیں لگاتا, نارتھ میں لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی آپ آئل, آپ کو اتنی تو جو ہے سمجھ بھی ہوتی ہے, سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروٹینز, انزائمز اور وٹامن سب سے زیادہ کن چیزوں میں ہوتے ہیں, کون سے آئل میں ہوتے ہیں. تو اب آپ جب دیکھیں گے تو آلیو آئل جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ آلیو آئل کو بالوں پر لگایا جا سکتا ہے. بالکل لگایا جا سکتا ہے, اور اس کے لگانے کے بہت سارے ثبوت بھی موجود ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں جب اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تذکرہ فرمایا تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے یہی عرض کیا کہ یہاں پر جس پھل کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ مبارک پھل ہے جو کھایا جاتا ہے, اور اس کا تیل جسم کے اوپر باضابطہ طور پر لگایا جاتا ہے, جلد کے اوپر لگایا جاتا ہے. جلد سے مراد جو ہے سارا جسم ہوتا ہے, تو اس پر لگایا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی مبارک ہے. اس کا بیسڈ آئل, اگر آلیو آئل بیسڈ کوئی آئل ہے, ابھی تک تو صرف جو ہے الحمدللہ ہم نے 313 کے نام سے یہ ہیئر آئل نکالا تھا 7 سال پہلے, جو ابھی بھی ماشاءاللہ عزوجل سے ہندوستان سے زیادہ, ہندوستان سے باہر جو ہے اسے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہیئر آئل 313 یہ ایکچولی جو ہے یہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بیسڈ ہے, اور اس کے اندر طب نبوی کے مختلف جو ہے جو بالوں کے فائدہ دینے والے ادویات ہیں, ان ادویات کو دے کر جو ہے یہ بنایا گیا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو یہ سدھاریے گا کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بال جو ہے
جلدی سفید ہو رہے ہیں. پہلے براؤن ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے تھوڑے سے پیلے ہوتے ہیں, پھر بعد میں سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ گرینگ آف ہیئر جو ہے یہ بالوں کی خشکی جو آپ عرض کر رہے ہیں وہ بالوں کی خشکی سے ہوتا ہے. اور آپ کو گرمی کی اگر شکایت ہے تو بالوں میں زیادہ خشکی آئے گی, پیٹ میں گرمی ہے تو بالوں میں خشکی آئے گی. تو ان صورتوں میں آپ کو کم از کم آلٹرنیٹیو ڈے جو ہے تیل لگانا ضروری ہے. تیل لگانا سنت رسول ہے, حتیٰ کہ حکم یہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ اپنے جو آئی بروز ہے اس کو بھی آپ کو تیل لگانا ہے. اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم پر کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ اگر صرف سر کو تیل لگائیں گے اور اپنے آئی بروز کو نہیں لگائیں گے تو اس کے بھی آپ جواب دہ ہوں گے. اسی لیے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خشکی کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پٹن سے, کشمیر سے. جی سوال پوچھیے. سر جاننا چاہتے ہیں کہ شام کے وقت جو ہی مطلب عشاء کی نماز کے بعد, کھانا کھانے کے بعد میرے بالوں میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے, پورا رات مطلب سر کھجاتا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. کوئی تیل وغیرہ بھی لگاتے ہیں؟ تیل کا نام نہ بتائیے گا, یہ بتائیے تیل لگاتے ہیں سر میں آپ؟ بجاج آلمنڈ ڈراپس وغیرہ وہ لگاتے ہیں. چلیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیاض بول رہا جی, یو پی سے, شاملی سے. فیاض صاحب. ہاں جی. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے جی, میری تو عمر ہوگی 40 سال اور میرے بال اڑ گئے سارے. جی تھوڑے بہت ایسے روپے بچے ہوئے ہیں, لیکن بچوں کے لیے کیا کریں جی؟ بچوں کے بال بھی جھڑ رہے ہیں کیا؟ ہاں جی, بچوں کے شروع ہو گئے ابھی سے اڑنے. میں نے ابھی کہا تھا فیاض صاحب, یہ جنریشن جینیٹیکلی یہ پرابلم آتی ہے, جنریشن گیپ آئے گا. آپ کے 40 سال میں گئے تو آپ کے بچوں کے ہو سکتا ہے 22-25 سال میں بھی جانا شروع ہو جائے. ہاں تو اس کی بتاؤ آپ. عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب پہلے ان کا فیاض صاحب کا ہی کال لے لیں, کشمیر کا بعد میں لیتے ہیں. جی جیسے ان کا بچوں کے بال جھڑنے لگے ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, تو یہ اس طرح کی پرابلم جو ہے ان کو آیا کرتی ہیں. یہ جنریشن گیپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے کیا کرنا چاہیے, سے مراد یہ ہے کہ آپ کون سے کھانے کھا رہے ہیں. خشکی والی چیزیں مت کھائیے گا. خشکی والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو سوکھی اشیاء ہوتی ہیں وہ خشکی والی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ گوشت ہو گیا, یہ بھی خشک ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے مچھلی ہو گئی, یہ بھی خشک ہوتا ہے, لیکن مچھلی فائدہ دیتی ہے بالوں کے لیے. اب اس کے ساتھ جو ہے دوسرے جو اہم چیزیں ہیں, روٹی یہ بھی زیادہ خشک ہوگی, لیکن روٹی کے ساتھ آپ جو ہے سالن اس طرح سے کھائے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے, یعنی شوربے دار چیزوں کا استعمال کرائیں, پہلی چیز. دوسری چیز, میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادویات عرض کر رہا ہوں جو آپ کو حلال لیبارٹریز ہیلپ لائن پہ کال کر کے منگوانے ہیں. سب سے پہلے آپ کو استعمال کرنا ہے کلونجی کا شیمپو, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلونجی کا شیمپو استعمال کریے گا, اور اس کے ساتھ ہیئر آئل 313, ہیئر آئل 313 کا استعمال کریے گا. ہیئر آئل 313 کے اندر وہ ادویات موجود ہے جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد کو ارشاد فرمایا تھا. اور اس کے ساتھ اور وہ تمام حدیثوں کے اندر جو ہے اس طرح کی ادویات بتائی گئی ہیں جن کا تعلق بالوں سے اور بالوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, ان سب کو جمع کر کے یہ آلیو آئل, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے. اور یہ غلط فہمی نہ رہی ہے, بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آلیو آئل لگانے سے کہیں گرمی نہ ہو جائے. گرمی نہیں ہوگی, ایکسٹرنلی آپ استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا, تو آپ اس کو آرام سے استعمال کریں. ہیئر آئل 313 اور بلیک سیڈ کا شیمپو انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا ہیئر آئل 313 تو مطلب ڈیلی لگانا ہے, کیسے لگانا وہی بتا دیں. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا وقت کیسے مل سکتا ہے. آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور یہ ہو سکتا ہے تو کم از کم آلٹرنیٹیو ڈیز جو ہے یہ آئل لگانا ہے. ہاں اگر آپ تھراپی بیس کر رہے ہیں, علاج کروا رہے ہیں باضابطہ طور پر, تو روزانہ تیل لگانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اگر مان لیجیے جیسے آپ نے بولا آلٹرنیٹیو ڈے لگائے, اگر کوئی نہا نہیں پاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نہائیں. اس کا ایک اہم اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے دن جب آپ تیل لگا رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ٹیشو پیپر یا کاٹن کا کوئی کپڑا لے کر آپ کو بالوں کو صاف کرنا ہے. جب آپ اس کو رب کریں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر آرام سے تیل لگا پائیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. جی بہت بہت شکریہ. کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ عشاء کے بعد ان کے سر میں کھجلی ہونے لگتی ہے, حالانکہ تیل لگانے کے باوجود کھجلی ہوتی ہے. یہ خشکی کی ہی بیماری ہے جناب,
اسی لیے آپ کو ہوتا ہے شام کے اوقات میں یہ ہوا کرتی ہے. آپ کو بلڈ پیوریفیکیشن کی دوائیاں لینی پڑے گی اور میرے حساب سے آپ کا پیٹ بھی صاف نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ جو ہے بہتر چیز یہ ہوگا ایلوویرا کا جوس ہے, طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلوویرا کا جوس استعمال کریے گا. ایلوویرا کا جوس جو ہے 2 چمچے 1 گلاس نیم گرم پانی یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں, اور آپ جہاں تک ہو سکے پیٹ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم جموں کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ میرے بال نا کافی خشک آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں. جی تو میں زیتون کا تیل بھی لگاتی ہوں لیکن کوئی وہ نہیں ہوتا. اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جموں کشمیر. زیتون کا کون سا تیل ہے یہ بتا سکتی ہیں؟ یہ عموماً جو ہے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. پومیس آئل کو جو ہے کیونکہ آلیو آئل نیچے اس کے پومیس لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں چلتا. میں اس کا جواب دوں گا. عمر بتائیے آپ کی. 23 ہے. اور بلڈ کتنا ہے آپ کے یہاں؟ بلڈ چیک کروایا آپ نے؟ نہیں. پیروں میں کھینچنے کی شکایت یا درد کی شکایت رہتی ہے؟ ہاں. تو آپ جو ہے آلیو آئل نہیں, کوئی بھی آئل لگائیں گی تو فائدہ نہیں ہوگا. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ انٹرنل پرابلم ہوگی تو اس کا علاج اور ہوگا. میں عرض کروں گا, آپ نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جموں کشمیر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر میں بامبے سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. ایکچولی میری امی کو مطلب رمضان کے شروعات میں لوز موشن ہوئے تھے. جی. تو ڈاکٹر کو مطلب دکھایا تو بولتے کہ انٹسٹائن ان کا ویک ہے. جی. کچھ گائیڈنس کریں گے تو اچھا ہوگا ڈاکٹر. ایج کیا ہے ان کی جناب؟ 66 ایئر. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ایسا کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. واپس جو ہے وہ جو معدے کی کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب تو پہلے ان کا ہی جواب دے دیجیے ممبئی کا. جی تو یہ جو ہمارے کالر تھے جنہوں نے بامبے سے کال کیا تھا, ایک چیز یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر آئلز کا جو استعمال ہوتا ہے, اور جو مطلب روٹی میں بھی آپ دیکھیں گے تو آئل ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر لائف سٹائل کے مسائل کی وجہ سے جو ہے میدا کمزور ہو جاتا ہے. میدے کے کمزور ہونے کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, جن میں سے سب سے بڑی وجہ میں عرض کر دوں گا. سب سے پہلے تو میں ہر پیشنٹ کو کہتا ہوں چائے نہیں پینا, لیکن جو ہے بامبے کا خاص کر یہ طریقہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چائے پی جاتی ہے خالی پیٹ. اب جب آپ یہ چائے پیتے جائیں گے جب سفرہ بڑھتے جائے گا تو یہ ایسڈ ظاہر سی بات ہے آپ کے انٹسٹائن کو بھی کمزور کریں گے, آپ کے معدے کو بھی کمزور کریں گے. ایک بہت ہی عام جو ہے یہ وہاں پر دیکھا گیا, کیونکہ میں بامبے میں جب پیشنٹ دیکھتا ہوں, بامبے کا نمبر بھی آپ کے اسکرین پر ہے, تو بامبے میں جب میں پیشنٹ دیکھتا ہوں تو 50% پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کا پیٹ خراب ہوتا ہے 100%, اور ان کو یا تو السریٹیو کولائٹس آیا ہے, کسی کو السر کی پرابلم ہوئی ہے, کسی کا میدا کمزور ہے, کسی کو پائلز کی شکایت ہے. تو یہ رانگ چوائس آف فوڈ کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کے یہاں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کا چوائس آف فوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو. صبح میں آپ ایسی اشیاء لیں جو آپ کے پیٹ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ کی والدہ ماجدہ کا میدا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, صرف ان کو ایک عادت کو بدلنا ہے, چائے بند کرنا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے, بامبے کا نمبر آپ کے اسکرین پر ہے, وہاں سے آپ جو ہے تلبینہ منگوا لیں. تلبینہ منگوا کر صبح ناشتے میں دیں والدہ ماجدہ کو. کیسے کھانا ہے, کیا طریقہ ہے, وہ یا تو ہیلپ لائن پہ یا اسٹور پر بتا دیا جائے گا. اور شام کے وقت میں سویخ البہی بول کے اس کے نام سے یہ دوائی ملتی ہے, وہ بھی آپ جو ہے بامبے کے اسٹور سے لے لیں. سویخ البہی اور تلبینہ یہ دونوں کافی ہوں گے انشاءاللہ. 15 سے 20 دن کے بعد آپ اسی پروگرام میں کال کر کے بتائیں کہ ابھی ان کی کنڈیشن کیسی ہے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ بتا دیجیے جیسے چائے کے لیے آپ نے کئی بار بولا ہے کہ چائے نہیں پینا چاہیے, تو اگر کوئی لیمن ٹی پینا چاہ رہا ہے تو وہ پی سکتا ہے؟ چائے سے مراد جو ہے دودھ اور جو پتی ہوتی ہے اس کا مکسچر سے ہم روکتے ہیں. آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں یا پھر لیمن ٹی پیے, بلیک ٹی پیے, گرین ٹی پیے, کچھ بھی پی سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. جی بالوں کے امراض پر اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مشہور اور معروف طبیب نجم ریحان صاحب. طبیب صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور جو ہمارے ناظرین ہیں میں ان کو بتا دوں, جو میسور کے ناظرین ہیں وہ 11 جون کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور 12 جون کو بنگلور کے جو ساؤتھ بلاک کے ناظرین ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں بنگلور میں, اور 13 جون کو بنگلور کے ہی سلطان پالیہ میں ڈاکٹر صاحب موجود رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ جو ہے
ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے لیجیے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ اپنا علاج وہاں پر کروا سکتے ہیں۔ پروگرام میں کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں، صوفیہ نام ہے جی سوال میرے پوچھیے۔ 3 مسئلے ہیں جی۔ میری بچی کے بالوں کا مسئلہ ہے جی۔ بچیوں کی بال یعنی بہت چھوٹے ہیں۔ ایج کیا ہے بچی کی؟ جی 23۔ 23 ایئرس ہے۔ اور یہ بالوں کا مسئلہ کتنے سال سے بچی کو؟ مطلب جب سے بچی کے گروتھ بڑی ہو رہی، بچے بال زیادہ نہیں ہے، مطلب بہت کم ہے اس کے بال۔ اور بلڈ کا لیول کچھ کروایا آپ نے؟ جی بلڈ کا لیول 10 سے 11 کے درمیان رہتا ہے اس کا، یعنی کہ بلڈ کا لیول کم ہے بچی کا۔ جی جی جی۔ صبح کا کھانا نہ کھانے کی عادت، ایسی کوئی شکایت بچی کو؟ ہاں بالکل بالکل، صبح کا کھانا نہیں کھاتی اور 3 بجے کے قریب کھانا کھاتی ہے۔ جی یہی تو مسئلہ ہے میری بہن۔ دوسرے سوالات کر لیجیے گا، میں تفصیلی جواب دے دوں گا۔ ہلو سر، ایک اور سوال ہے۔ جی۔ بچی کو پسینہ بہت آتا ہے۔ سیم وہی ہے، وہی صاحبزادی ہیں آپ کی؟ جی 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 وہی بچی ہے میری، اس کو پسینے کا اور تھوڑا سا منہ میں اسمیل کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی 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 یہ 3 میں عرض کرتا اور ہوں۔ آپ کو اور آپ کی تمام انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ بنگلور کرناٹک سے بات کر رہے ہیں ہم۔ جی بنگلور سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ ہماری لڑکی کو جی اپریل 27 میں اپنڈکس آپریشن ہو گیا ہے۔ جی جی ابھی 10-12 دن سے رائٹ سائڈ میں درد تھا لڑکی کو، پھر وہی ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانے میں، پھر اسکیننگ پکڑانے میں وہ کڈنی میں پتھری ہے بول کے وہ آیا 4.4 ہے بول کے۔ اس کا علاج ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غالباً جو ہے کانٹیکٹ بھی کیا تھا پیشنٹ نے، میں انشاءاللہ پھر سے جواب عرض کر دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا۔ اچھی اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں 12 اور 13 جون کو بنگلور میں موجود رہیں گے، تو بنگلور میں آپ کا کس ایریا سے تعلق ہے؟ آپ جو ہے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے لیجیے، اس کے بعد جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ہم قریب میں ہی ہیں، سلطان پڑھ لائیے۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک محترمہ نے جو سوال کیا تھا کشمیر سے، ان کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ بال جھڑ رہے ہیں، خشک جی بال جھڑ رہے ہیں، اور ہماری بہن کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں اولیو آئل بھی لگاتی ہوں۔ دیکھیں پہلے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اولیو آئل میں دھوکہ کھانے سے بچ جائے گا۔ پومیس اولیو آئل اگر ہے تو وہ اس کے اندر پرسنٹیج ہوتا ہے 20%، 30%، 40%۔ اب وہ 90% بھی اولیو آئل ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہی استعمال کرنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز میں نے آپ سے پوچھا پیروں میں خون کی کمی ہے، آپ نے کہا آئیڈیا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پیروں میں درد ہے، آپ نے کہا ہاں۔ بچیاں یاد رکھیں، خاص کر جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، اس میرے جواب کو بغور سماعت فرمائیں۔ آپ کے جواب کے ساتھ میں بنگلور سے جو ہماری جو مہاراشٹر سے جو کال آیا تھا بچی کے متعلق، میں ان کو بھی جواب عرض کر رہا ہوں، دونوں اچھے سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے بالوں کی، اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہوتا ہے وہ آئرن سے ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کا جو بلڈ ہے، جو ہیموگلوبین کا لیول ہے، اس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے، اور اگر جسم میں خون کی کمی واقع ہو جائے تو سر کے بال جھڑیں گے، یہ سب سے پہلا سمٹم ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ خون کی کمی کن لوگوں کو ہوتی ہے، کن بچیوں کو ہوتی ہے، خاص کر اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو رہن سہن فی الوقت کا بن چکا ہے، ہمارے پاس نہ دھوپ کی روشنی کا کوئی تصور ہے، نہ آنگن کا کوئی تصور ہے، نہ کھڑکی کا کوئی تصور ہے جہاں سے روشنی آ جائے، کہیں میدان کھلا ہو، اس طرح کا کوئی تصور اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز ہے، ایسے فلیٹ والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو ایسی صورتوں میں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں روشنی نہیں آئے گی، اور آپ کے گھروں میں روشنی نہیں آئے گی۔ جو بہن نے کشمیر سے کال کیا، ان کو تو یہ پرابلم 100% رہے گی ہر صورت میں، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے۔ تو جب اس کی وجہ سے آٹومیٹک آپ کی باڈی میں بلڈ کم ہوتا جائے گا، ایک۔ دوسری وجہ ہوتی ہے یہ غلط طریقے کی جو عادتیں ہوں، ان سے مراد یہ ہے صبح کا کھانا نہ کھانا۔ یہ سب سے بڑی بیماری، یاد رکھیے گا۔ اللہ عز و جل کی جو قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی یقیناً موجب آفت ہے، اور یہ بیماریوں میں مبتلا کرنے والی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ صبح کا کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر صبح کا کھانا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو خدا رب العزت کبھی سحری جیسی عظیم سنت سے ہمیں نہیں نوازتا، اس کا حکم نہیں دیتا۔ اسی کی وجہ یہ ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کیا کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی
سنت ہے. مفتی صاحب سے آپ سوال کریں گے مفتی صاحب میں کیا سحری کے بغیر روزہ رہ سکتا ہوں, مفتی صاحب کہیں گے رہ سکتے ہیں لیکن بہت بڑی سنت آپ کی چھوٹ جائے گی. تو اس کی وجہ سے آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کا جو تصور ہمیں دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ انسان کے لیے صبح کا کھانا دن بھر کی جتنی بھی آپ محنت کریں گے, جتنے کام کریں گے, جتنے مسائل سے جوجیں گے, ان تمام کو دیکھنا اور اس سے لڑنے کی قوت آپ کے جسم کو دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے صبح کے کھانے کی ہوتی ہے. تو اس میں غلطیاں نہ کیا کریے گا. اور اس کے بہت سارے, ایک بہت بڑی بک اس کی بن سکتی ہے اس کے بہانوں کے. کھانا کیوں نہیں کھاتے سے مراد یہ ہوتا ہے ہم لیٹ اٹھیں گے, کالج جلدی جائیں گے, جاب جلدی تھی, گاڑی آتی ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ہمارے پاس بہانے موجود ہیں. لیکن یاد رکھیں جب تک آپ کے جسم میں توانائی موجود ہے, 2-3 سال کا ایک آپ کو پیریڈ ملے گا جس میں آپ یہ کام کرتے رہیں گے. 3 سال کے بعد یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ روزانہ صبح کھانا کھائیں گے, فائدہ کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے 3 سال تک جو کام کیا ہے وہ کام کر چکا, اب اس کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ان غلطیوں کو سنوارنا بہت زیادہ ضروری ہے. بلڈ کے لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے صبح کا کھانا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کھانا کھایا کریں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اس کے ساتھ دوائیاں استعمال کریں گے تو 100% رزلٹ آپ کو ملے گا. بلڈ لیول کو بڑھانے کے لیے اجوا ٹونک آتی ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اجوا ٹونک کا استعمال کریں. اجوا ٹونک جو ہے 2 ٹیبل سپون 1 گلاس دودھ میں ڈال کر آپ کو استعمال کرنا ہے, یہ بہت فائدہ دے گا. اس کے ساتھ ہیئر آئل 313 اور ایلوویرا کا شیمپو استعمال کریں. اگر اس کے باوجود بھی جو ہے بالوں میں خشکی نہیں جاتی ہے تو ان صورتوں میں ہیئر اینڈ کیئر ہیئر پیک آتا ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا استعمال کیا کریں گی میری بہن تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. ایک شرعی اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کا جواب آپ دے دیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سحری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, سنت بھی ہے. بالکل. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کر پاتے, میری آنکھ نہیں کھل پائی, اس کے بعد جو ہے وہ رات کا کھانا کھائے ہوئے پھر دوسرے دن 24 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتے ہیں. کم سے کم اس کے لیے جو لیسٹ چیز جو بتائی گئی ہے وہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود سحری کر کے بتا دے. کم از کم 1 پیالی دودھ اور جو ہے کھجور کھانا, یعنی کہ اس لیول کا کھانا کھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. روزہ تو ہوگا لیکن اگر اس کو عادت بنائیں گے تو پھر یہ جو ہے مسئلہ ہوگا. عظیم سنت کو ترک کرنا ہے اور مفتیان اکرام اس کا جواب دیں گے. ایک بہت بڑی سنت جو ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اور صوفیہ صاحبہ نے مہاراشٹر سے 2 سوال کیے تھے. پہلا سوال تھا ان کی بچی کے بال جھڑ رہے ہیں, بال کم بھی ہیں, جی, اور صبح کا کھانا نہیں کھاتی. جی میں نے ان سے یہی پوچھا کہ صبح کا کھانا نہیں کھاتی تو انہوں نے کہا ہاں 3 دن تاریخ تک جو ہے یعنی کہ 3 بجے تک جو ہے وہ نہیں کھاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان عادتوں کو سنواریے گا. میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا, میں اس کو کنٹینیو نہیں کروں گا. تو صبح کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ بالوں کا جھڑنا ایک کامن سا فیکٹر ہے. اور اس کامن سے فیکٹر کے ساتھ 2 چیزیں جو آپ نے بتائی ہے, پسینہ بہت آتا ہے, ظاہر سی بات ہے صبح کا کھانا نہیں کھایا, میں نے ابھی عرض کیا ہے جسم کمزور ہوگا تو پسینہ بھی آئے گا. تیسری چیز آپ نے عرض کی ہے منہ سے بدبو آتی ہے. یہ بدبو سے مراد معدے کی گرمی ہے. معدے کی گرمی کیسا آئے گی, پیٹ خالی رکھیں گے تو معدہ گرم ہو جائے گا. تو یہ تمام کے تمام کا جو روٹ کاز ہے وہ آپ قربان جائیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بابرکت پر جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ معدہ ام الامراض ہے, ہر مرض کی ماں ہے. تو جب آپ معدے کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل میں آپ کو مبتلا ہر صورت میں ہونا ہے. تو پہلے صبح کا کھانا کھانے کی عادت ڈالیں بچی کو, اور وہ صبح میں اب جو منہ میں جو بدبو آ رہی ہے وہ کم ہونے کے لیے تلبینہ کا استعمال کروائیں. مہاراشٹر میں بامبے, پونے اور اورنگ آباد میں ہمارے سینٹر موجود ہے جہاں پر پیشنٹس کے لیے بھی میں اویلیبل رہتا ہوں. تو آپ کال کر لیجیے گا, پہلے دوا منگا لیجیے, جو ہے تلبینہ منگوا کر ان کو استعمال کرائیں, پہلی چیز. دوسری جو چیز ہے بالوں کے لیے, اس کے لیے ان کو جو ہے بلڈ کا لیول بڑھانا پڑے گا. اجوا ٹونک آتی ہے, اجوا ٹونک 2 چمچے 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں. اور ہیئر آئل 313 مہاراشٹر میں کے حساب سے بلیک سیڈ شیمپو آپ کو سوٹ کرے گا. خشکی بہت ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں. اللہ پاک آپ کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. بنگلور سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے 27 سال جی 27 تاریخ کو ان کا آپریشن جو ہے ہوا تھا, اس کے بعد اب پتھری بتائی گئی ہے, بالکل شرنک ہو جائے گی, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. 2 ادویات عرض کر رہا ہوں, سلطان پالیا سے آپ قریب رہتے ہیں, آپ نے عرض کیا ہے. میں آپ کو دوائی عرض کر رہا ہوں, نوٹ فرما لیجیے گا. جامن کا خالص شہد 3 چمچے 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار پیٹ دیں بچی کو. اور جامن کا ہی سرکہ حلال, وہ آپ اس کو 2 ٹیبل سپون اس کو بھی آپ نیم گرم پانی کے ساتھ رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دیا کریں. یہ 2 کافی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میرے آنے تک غالباً جو ہے آپ کی پتھری چلی جائے گی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد سوال کیجئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो जी जी, हेलो सर, अब्दुल कोयूम जरगर बोल रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर से सर। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे जिसम में लाल दाग निकलते हैं, दांत से पूछना था। जी जी जी। एज क्या है? 80 साल। 38 साल। 80 ईयर्स, 80 साल है। ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात करें मोहतरमा? हेलो, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिए। जी, मेरी सिस्टर है, उसकी एज है 34, मगर उसके बाल सफेद हो गए हैं। जी, बाल सफेद हो गए? जी जी, सवाल अच्छा, बहुत सफेद हो गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी, क्या जवाब देना चाहेंगे तबीब साहब? पहले जो था, जो सवाल आया था, 80 साल इनकी उम्र है, जिस्म पर दांत निकल आते हैं, ये एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आप जो है जहां तक हो सके ब्लड प्यूरिफिकेशन की चीज़ें लें। अगर आपको शुगर का मर्ज नहीं है तो अंगूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या शरबत आता है अंगूर का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। दवाइयाँ, क्योंकि कश्मीर में कोई सेंटर मौजूद नहीं है, फिल वक्त नॉर्थ साइड कहीं भी सेंटर मौजूद नहीं है, तो आप या तो जो है गुजरात में सूरत से मंगा लें, या बॉम्बे पुणे से मंगवा लें, या औरंगाबाद से मंगवा लें दवाइयाँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नोट कर लें। हेमोप्योर कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेमोप्योर कैप्सूल 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम खाने के बाद। और अरखे अजब के नाम से दवाई आती है, अरखे अजब 2 चमचे आप दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको आराम मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से एक दूसरा बहन ने सवाल किया था कि इनकी बहन जो है, जिनकी उम्र 34 साल है, बाल जो है उनके बाल सफेद हो रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है और आज इस पर रोशनी डालनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है, ये जानना चाहते हैं लोग। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में सिंथेटिक फ्रैग्रेंसेस जो आपके शैम्पू और तेल में पाए जाते हैं उसका तस्करा किया था। वो सिंथेटिक फ्रैग्रेंसेस जो है वही आपके बालों को सफेद कर देते हैं, कम उम्री में सफेद कर देते हैं। बेहतरीन खुशबू वाले जो है वो जो शैम्पूस जो आप पसंद करते हैं वो दरअसल आपके बालों को सफेद करने का काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज मौजूद होती है जो आपके बालों को सफेद कर देती है। इसके साथ दूसरा जो मसला होता है, कई लोग ऐसे हैं, आज भी मैं समझता हूं 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने बालों को साबुन लगाती है डायरेक्टली। तो वो साबुन देखिए, दोनों में होती एक चीज है, लेकिन दोनों का फॉर्मुलेशन अलग होता है। ये काम नहीं करना है बिल्कुल। अब इसके बाद जब बाल सफेद हो जाएं तो क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे पहला काम ये किया जाए कि बालों को किसी किस्म की डाई ना किया जाए। अगर बालों को एक मर्तबा आपने डाई कर लिया, फिर अब आपका जो है कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाल मुकम्मल सफेदी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है अमोनिया ऑक्साइड होगा और इसकी वजह से सर में दर्द की शिकायत रहना, साइनस की बीमारी आना, सर में खिंचावट की शिकायत रहना, आंखों में से पानी जाने की शिकायत रहना, चेहरे पे धब्बे आना, इस तरह के तमाम मसाइल जो है हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिजाब से मना फरमाया। खिजाब से मना फरमा के साथ ही साथ क्या इस्तेमाल करना उसका भी हुक्म दे दिया, यमनी वर्स का, और जो है इसके साथ जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो है मेहंदी का तस्करा मिलता है। फतेह मक्का का वो वाकया है। फतेह मक्का के बाद जो है अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद जो है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हासिल होते हैं। अल्लाह के नबी ने जो है वस्मा और मेहंदी का तस्करा किया है। वस्मा और मेहंदी का इस्तेमाल से हो सकता है, यही वस्मा और मेहंदी का को लेकर इसके साथ ऑलिव ऑयल और कलौंजी का जो तेल होता है वो भी बालों को काले करने में मदद देता है। तो ये कॉम्बिनेशन को मिलाकर अस्वद के नाम से फिलफिल ऑयल हमने लॉन्च किया है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपको बजरिए कोरियर मंगवाना है। फिलफिल ऑयल 6 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर कोई केमिकल का शैम्पू आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इसके लिए नेचुरल शैम्पूज आपको वो भी हलाल लेबोरेटरी से मंगवा कर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब।
طبیب صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتا دوں جو ہمارے میسور کے ناظرین ہیں وہ 11 جون کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. بنگلور کے ناظرین خاص کر کے ساؤتھ بلاک کے وہ 12 جون کو ملاقات کر سکتے ہیں. اور سلطان پالیا کے بنگلور میں جو سلطان پالیا ایریا ہے وہاں کے جو ناظرین ہیں وہ 13 جون کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی رہے گا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پروگرام میں کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں, جموں کشمیر سے. جی سوال پوچھیے. جی میرے سفید بال ہو گئے, میں چھوٹا ایج کا ہوں تو میرے سفید بال ہو گئے. کیا ایج ہے آپ کی جناب؟ میری 18 سال کی ایج ہے, میرے 17 سال سے سفید بال ہو گئے. وجہ کچھ پتا چلی ہے اس کی, کیا وجوہات سے ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ابھی بولا کچھ شیمپو ویمپو آپ نے لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے ابھی وجوہات نہیں پتا چلی ہے. اچھا, آپ کو سائنس وغیرہ ہے, کوئی دائمی نزلہ, چھینکیں آنا کرنا, ایسی شکایت؟ چھینکیں نہیں, ویسا تو مسئلہ کوئی نہیں, زکام رہتا ہے, میرا سائنس پرابلم ہوتا ہے کبھی. جی وہی پوچھا ہے میں نے, اسی وجہ سے بال سفید ہو جاتے کم عمری میں جواب دوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم بول رہے ہیں کشمیر سے. جی جی ہمارا یہ سوال تھا, ہماری جو ماسی ہے ان کے جو 10-15 سال سے ان کے جو بال ہیں وہ صرف اٹھ ہی نہیں رہے ہیں, کچھ بال نہیں ہے. بہت ساری دہلی میں ڈاکٹر کے پاس, ممبئی میں. وجہ بتائیے, بیماری کا نام بتائیے گا بہن, سمٹم نہیں, بیماری کا نام بتائیے گا. جی ان کے بال ہی نہیں اٹھ رہے ہیں, یہی ہے. اچھا مطلب ایلوپیسیا کی طرح ہے, مطلب بالکل بال چلے جاتے ہیں گنج پن کی طرح, مطلب گول گول اس طرح. ان کے بال اچانک سے ہی ان کی شادی کے بعد ان کے بال ہے لگ بھگ 20 سال کے بعد ان کے بال آتے تھے, لیکن اچانک سے سارے نکلے اور اب کچھ بال نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے آج کشمیر سے بہت زیادہ کال آ رہے ہیں, تو کشمیر میں یہ پرابلم زیادہ پائی جا رہی ہے. شری نگر سے جو سوال تھا بھائی کا, 18 سال ان کی عمر ہے, سفید بال ہو رہے ہیں اور 1 سال سے یہ شکایت ہے ان کو. میں نے ان سے یہی پوچھا تھا آپ کو سائنس نزلے کی شکایت ہے, دائمی نزلہ. انہوں نے یہی عرض کیا کہ جی دائمی نزلے کی شکایت ہے. جی دائمی نزلے سے بال ہوتے ہیں اس طرح سے. پہلے آپ اپنا نزلہ ٹھیک کرے گا. دائمی نزلے کا روٹ کاز ہوتا ہے پیٹ کی گرمی, اور پیٹ کی گرمی ٹھیک ہوگی, دائمی نزلہ ٹھیک ہوگا, تو جو سائنس نزلہ جا کے آپ کے سر میں بھر رہا ہے وہ بالوں کو سفید کرے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس کے لیے آپ سینو کے ایڈوانس کے نام سے نیسل ڈراپ آتے ہیں طب نبوی کے, وہ نیسل ڈراپس کا استعمال کریں, اور اس کے ساتھ فلفل آئل آتا ہے, فلفل آئل استعمال کریں, اور کوئی بھی بلیک سیڈ یا الوویرا شیمپو میں سے کوئی بھی ایک شیمپو حلال لیبارٹریز کا اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو آرام مل جائے گا اور فائدہ بھی ہو جائے گا. جی کشمیر سے ہی بہن نے سوال کیا تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہے سوال ان کا, کیونکہ جو ڈیٹیل سے آپ ہیلپ لائن پر کال کریں وہاں پر ان ڈیٹیل بتائیے یہ سب چیزیں, اور ان ڈیٹیل بتاتے ہوئے اگر کوئی دقت ہے تو وہاں سے آپ واٹس ایپ نمبر لے کر مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے کانٹیکٹ کریے گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جیسے بال جو جھڑ رہے ہیں, لوگ جو ہے مختلف قسم کے شیمپو استعمال کرتے ہیں یا صابن بھی استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈینڈرف بھی ہو جاتی ہے, تو ڈینڈرف بھی کیا اس کی وجہ ہوتی ہے؟ اسکیلپ کی بیماری, جی بالکل, میں نے پروگرام کی شروعات میں عرض کیا تھا, اسکیلپ ریلیٹڈ ڈیسیزز کی وجہ سے بھی جو ہے سر کے بال جھڑتے بھی ہیں اور اس طرح کی دقتیں ہوتی ہے. لیکن یہ اسکیلپ کو پہچاننا, یہ جو اسکیلپ کی ڈیسیز ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے. کئی لوگ جو ہے صرف اس کو ڈینڈرف سمجھتے ہیں, وہ بعد میں سوریاسس نکل جاتا ہے. کئی لوگ سوریاسس سمجھتے ہیں لیکن وہ صرف ڈینڈرف رہتا ہے. تو اس کو پہچانتے ہوئے اس کا صحیح وقت پر علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. عموماً یہ پرابلم ان لوگوں کو آتی ہے جو خشکی کے مزاج کے ہیں اور کبھی جو ہے بالوں کو کوئی کلر لگایا ہو. جی, اور ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے بالوں میں جو ہے نیبو لگانا چاہیے یا دہی لگانا چاہیے, تو وہ ایک جنرل فارمولا بتا دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کو ڈینڈرف کی شکایت نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ تیل اگر آپ لگائیں گے روزانہ, خشکی ہوگی ہی نہیں. جب خشکی نہیں ہوگی تو ڈینڈرف کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی تیل استعمال کریں جو آپ کو وہاں پر سوٹیبل ہے جس جگہ پر آپ رہتے ہیں. کیونکہ ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر, اب جیسے آپ کیرل میں جائیں گے وہاں پر کوئی بھی جو ہے کوکونٹ آئل سر پر نہیں لگاتا, وہاں پر سب تل کا تیل لگاتے ہیں. اگر آپ نارتھ انڈیا میں جائیں گے تو سب کوکونٹ آئل لگائیں گے, تو یہ ڈیپینڈ کرے گا. جی جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھے اپنا. سر تھا کہ میرے بھائی کا کافی وزن بڑھ گیا ہے,
اور پھر اس کا مطلب جو اس کے بال ہے وہ کافی جڑ رہے ہیں اس وجہ سے. تو ہمیں پوچھنا تھا حکیم صاحب سے کہ جو پرابلم ہے ریلیٹڈ ہے یا کوئی سولوشن اس کا. مطلب جو وزن بڑھ رہا ہے وہ اور جو بال جھڑ رہے ہیں وہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی, تو میں ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کچھ ریلیشن ہے کیونکہ کافی زیادہ وزن بڑھ چکا ہے اور بال جب سے جڑنا شروع ہو گئے جب سے وزن. تھائرائڈ چیک کروایا ہے آپ نے؟ جی تھائرائڈ چیک کروایا ہے ان کا؟ جی وہ تو نارمل ہے. چیک کروایا تھا؟ جی. کتنے دن ہوئے ہیں؟ جی کتنے دن ہوئے ہیں تھائرائڈ چیک کروائے؟ 1-2 مہینے ہو گئے. مجھے نہیں لگتا میری بہن, کیونکہ یہ جو آپ جو یہ جو 2 پرابلم بتا رہی ہیں یہ 100% جو ہے تھائرائڈ کی بیماری کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں. کروایا ہے نہیں کروایا ہے وہ دیکھیے گا. اگر کروایا ہے تو ریسنٹلی کروا کر وہ آپ ہیلپ لائن پہ بات کر کے رپورٹ بھیجیے گا, پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. جی سوال پوچھیے بہن کے بارے میں. اس کے لاسٹ 2 ایئر سے بال جو ہے بہت زیادہ جھڑ رہے اور بہت زیادہ پتلے بھی ہو گئے. اس کا ڈینڈرف جو ہے بہت زیادہ ہائی رہتا ہے. بہت سارے ڈاکٹر کو بھی دکھایا, بہت دوائی وغیرہ بھی لی, لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میری بہن میرے کچھ سوالات کی جوابات دیجیے گا. ان کا وزن کتنا ہے بتا سکتی ہیں آپ؟ اس کا 45 تک. 45 ہے وزن. جی. ایج بتائیے آپ نے؟ ایج 18 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. ان کا بلڈ کا لیول 10 ہے, یعنی کہ اب ان شارٹ جو ہے آپ کو خود پتا ہے کہ بلڈ کا لیول کم ہے بچی کا. جوائی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. مشہور اور معروف طبیب نجم ریحان صاحب. اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو تاریخ بتا دوں کہ 11 جون کو ڈاکٹر صاحب جو ہے میسور میں موجود رہیں گے. 12 جون کو ڈاکٹر صاحب بنگلور کے ساؤتھ بلاک میں موجود رہیں گے اور 13 جون کو بنگلور کے ہی سلطان پالیہ میں موجود رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ جو ہے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو 2 سوالات رہ گئے تھے ان کے جوابات لے لیتے ہیں. محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی کا وزن بڑھ رہا ہے اور بال بھی جھڑ رہے ہیں. جی میں نے یہی عرض کیا ہے تھائرائڈ پروفائل کرائیں. بہت سارے لوگ جو ہے اندازاتاً یہ بات بتاتے ہیں کہ نارمل ہے. جب ان سے ویلیوز پوچھی جائے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہوتا ہے یا بہت پرانا ہوا ہوتا ہے. دونوں انٹرریلیٹ کریں گے 101%. یہ دونوں کا کوئی نہ کوئی کمبینیشن ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز خون کی کمی کی وجہ سے بھی وزن بڑھے گا. سن لیجئے گا, بلڈ جب کم ہوگا تو بلڈ بڑھے گا, آپ کا وزن جو ہے بڑھنا شروع ہوگا, جسم میں پانی بھرنا شروع ہوگا, سر کے بال بھی جڑیں گے. یہ بھی اس کا ایک سمٹم ہے. تو دونوں ٹیسٹ کروا کر آپ ہیلپ لائن پہ رابطہ پیدا کر لیں انشاءاللہ. جی ایک دوسری محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کی بہن کا ویٹ جو ہے 45 کلو گرام ہے, 18 سال ان کی عمر ہے, 2 سال سے بال جھڑ رہے ہیں. جی میں نے پوچھا ہے بلڈ کا لیول کیا, انہوں نے کہا ہے 10. اجوا ٹونک کا استعمال کریے گا. اجوا ٹونک کا میں تذکرہ بار بار کر رہا ہوں. اجوا ٹونک جو ہے یہ بلڈ کے لیولز کو برابر کرنے میں, آئرن کی ڈیفیشنسی کو برابر کرنے میں, بھوک کو بڑھانے میں, کمزوری کو دور کرنے میں, اس کے اندر جو ہے پروٹینز, انزائمز, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا استعمال کریں. اجوا ٹونک 2 چمچے 1 کپ دودھ کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہیئر آئل 313 اور ایلوویرا کا شیمپو استعمال کریے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن صاحبہ کو فائدہ ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اجوا ٹونک کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اجوا ٹونک جو جن کے بال جھڑ رہے ہیں یا سفید ہو رہے ہیں وہی استعمال کر سکتے ہیں, یا جس کے اندر خون کی کمی کمزوری جن کو دیکھیں یہ تو اس کے سمٹمز ہے. بیسیکلی اجوا ٹونک کمزوری کے لیے, بلڈ کے لیول کو برابر کرنے کے لیے اور جو ہے انرجی لانے کے لیے اور بھوک بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے. تو یہ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ جن کے بال جھڑ رہے ہیں وہی استعمال کریں. جی اگر جیسے کسی کے اندر خون کی کمی ہے تو اگر اجوا ٹونک استعمال کرے گا تو 3-4 مہینے میں اس کا لیول بڑھ سکتا ہے. جی بالکل 3 مہینے میں ہی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین کچھ اور کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ سوال پوچھیے اپنا. جی جو میرے بھائی ہیں جی اس کے بال جھڑ رہے ہیں جی اور اس کو کچھ سورس نکل رہے ہیں سر میں اور سفید بھی ہو گئے ہیں. بھائی کی عمر کیا ہے؟ بھائی کی عمر ہے 36. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سر میرے بال جڑ رہے ہیں, ہیڈ کا جو مڈل کورس میں ہے نا وہاں پہ بال تھن ہو رہے ہیں. سر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی کوئی
Is it going need to recommend some Ayurvedic shampoo or not? मैं अर्ज कहता हूँ इंशाल्लाह। आपकी उम्र बताइए जनाब, जी सर। उम्र बताइए, एज आपकी? 24 सर, 24। ठीक है, अर्ज करते हैं मेरे भाई इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो मोहतरमा ने पहले सवाल किया था इनके जी दोनों का जवाब जो है एक ही है दोनों के लिए, क्योंकि सवाल बिल्कुल सिमिलर है 100%। तो आप ये काम करिएगा, हेयर ऑयल 313 के साथ हेयर एंड केयर हेयर पैक आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हेयर एंड केयर हेयर पैक का इस्तेमाल करें। और रमजान का महीना है तो आप मैक्सिमम जो है खजूर खाना खाइएगा इंशाल्लाह, कम से कम 3 अदद खजूर जो है इफ्तारी में लीजिएगा इंशाल्लाह, इससे भी जो है बालों के बढ़ने में मदद मिलेगी। और हेयर एंड केयर हेयर पैक 4 दिन में 1 मरतबा लगाना है। और उसके साथ आपने जो अर्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल जो शैम्पू है वो एलोवेरा और कलौंजी का शैम्पू आता है हलाल लेबोरेटरीज का, लेकिन अभी कश्मीर में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है इसकी सप्लाईज अभी हमने नहीं रखी है, तो बजरिए कोरियर ही आपको मंगाना है इंशाअल्लाह ताला। अब हम कोशिश करेंगे कि वहां पर भी स्टोर जो है हम ओपन करें, लेकिन तब तक आप जो है ये मंगवा कर इस्तेमाल कर लें इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब खजूर का जो आप इस्तेमाल कह रहे हैं, तो खजूर खाने से ज्यादा गर्मी तो नहीं पैदा होगी? वो भी जी क्योंकि इस वक्त जो है अफ्तारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दिन भर जो है आप भूखे रहते हैं, उसके बाद ये आपके जो पेट है जो मैदा है उसके अंदर एसिड जमा होगा, तो खजूर को जल्द से जल्द हजम कर देगा और नुकसान से भी बचा लेगा इंशाअल्लाह। जी और सहरी में जैसे दूध के साथ जो आपने फरमाया था तो 3 जी वो एक सुन्नत की नीयत से जो है 1-2 दिन ये कर लिया जाए तो बेहतर, लेकिन क्योंकि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो अरब से मुख्तलिफ है, तो सिर्फ सुन्नत की नीयत से खुद थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो काफी है, लेकिन सहरी सबसे बड़ी सुन्नत है, उसमें कुछ भी खाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब आपने फ्रूट्स के बारे में और सब्जी के बारे में बात करी, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं और खास करके जो आज हमने टॉपिक चुना है कि बाल जो झड़ने की बीमारी जिन लोगों को हो रही है, वो जो है कौन से फ्रूट इस्तेमाल करें, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा कि वो सबसे ज्यादा इनको जो है फलियां खानी है, जो गंवार की फलियां आती है, मूंग फलियां आती है, हरी फली जितनी भी आती है वेजिटेबल के अंदर वाली, वो फलियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी है, तो बाल जो है वो उनके माशाल्लाह से मेंटेन रहेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको जो भाजियां होती हैं, जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं वो भी खानी है, लेकिन इन भाजियों में मसला ये है कि इसमें जो है पालक का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा गैप देते हुए करना चाहिए, वरना पथरी की शिकायत हो सकती है, तो इसका खास ख्याल रखें। और ये दूध और इसका कॉम्बिनेशन कतईयन ना किया करें, और टमाटर दूध का कॉम्बिनेशन भी नहीं करना है, तो इससे बचते हुए सब्जियों में ये 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फायदा आपको दे सकती है इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब एक और सवाल करना चाहूंगा कि जो जैसे आपने बताया कि पेट की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? जी मैदे की गर्मी के लिए तो अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है वो तलवीना है या सवीख है, सवीख या तलवीना जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी वो दूर हो जाएगी। और उसके साथ जो है तरबूज का इस्तेमाल है, वो उससे भी जो है मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी। सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर हम खाना वक्त पर खाएंगे तो मैदे की गर्मी कभी भी नहीं होगी और वो बिल्कुल ठीक रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको तारीख बता दूं कि 11 जून को डॉक्टर साहब मैसूर में मौजूद रहेंगे और 12 तारीख को बेंगलोर के साउथ ब्लॉक में मौजूद रहेंगे, 13 जून को बेंगलोर के ही सुल्तान पालिया में मौजूद रहेंगे। तो आप जो है एक बार टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर किसी भी तरह की अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर साहब से जाकर मुलाकात कीजिए, अपनी बीमारी का इलाज करवाइए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।